alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ghulam Sajjad Gopal. I am MBA Finance first position holder from University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of District Nawab Shah, Sindh from Nawab Shah Bar Association, Sindh. And I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am the chairman and CEO of GSG Law Firm, Islamabad. I am practicing mostly at Supreme Court, Islamabad, having 300 cases pending at Supreme Court, Islamabad, and several cases pending at Islamabad High Court. And my 50 cases are reported, published in PLD Law Books of Pakistan. And the latest one is 2019 SCMR 2063 in the review jurisdiction of Supreme Court of Pakistan. फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इंतहाई हसास है. आज का लेक्चर एक इंतहाई ख़तरनाक ऑफेंस से रिलेटेड है और वो ऑफेंस है 376 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड. 376 of Pakistan Penal Code is the most dangerous section mentioned and described. और इस सेक्शन में जिना बिल जबर के केस में ज़मानत का होना तो दूर की बात, लेकिन अगर किसी शख्स पे, कोई शरीफ शख्स, कोई इज़्ज़तदार शख्स पे अगर कोई ऐसा झूठा मुकदमा दर्ज किया जाए तो वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है. और एक तरफ जहां कसूर की ज़ैनब का केस था, जिसमें सबसे पहली पिटीशन भी मैंने ही दायर की थी, उसके बाद फिर उसको सारी दुनिया ने हेल्प भी किया और फिर उन्हें इंसाफ भी मिला. एक तरफ तो कसूर की वो मज़लूम ज़ैनब थी जिस पे जालिम ने जुल्म ढाए, और एक तरफ कुछ ऐसी ख़वातीन हैं बदकिस्मती से कि जो शरीफ लोगों को ट्रैप करती है और उन्हें ब्लैकमेल करके झूठे मुकदमात में फंसा लेती है. और फिर कोई शरीफ आदमी जिस पे 376 का मुकदमा दर्ज हो जाए, वो सबसे पहले उसकी तबाही उसकी फैमिली से शुरू होती है. क्योंकि मैंने 500 से ऊपर इस ऑफेंस से केसेस चलाए हैं. सिंध में चलाए हैं, इस्लामाबाद में चलाए हैं. इस्लामाबाद में ज़्यादातर जब से ये जो कसूर वाला वाक़या हुआ ज़ैनब का, उसके बाद से एक माइंड मेकअप हुआ जिसका फ़ायदा ब्लैकमेलर कुछ ख़वातीन थी उन्होंने उठाया. ख़वातीन इंतहाई काबिल एहतराम है. मैं भी एक ख़ातून का ही बेटा हूँ. मेरी माँ भी एक ख़ातून थी. ख़ातून माँ भी है, ख़ातून बहन भी है, ख़ातून बेटी भी है. मैं बेटियों का बाप हूँ. मेरे लिए ख़ातून की इज़्ज़त और तौक़ीर इंतहा से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है. लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि मेरे पास केसेस काफ़ी ऐसे आए, मेरे 2 केसेस तो ऐसे थे कि जिनमें जब मेरे पास केसेस आए तो मुझे उन्होंने, मेरे जो क्लाइंट्स थे, उन्होंने कहा कि सर करोड़ों भी लगा दें, लेकिन इस केस से मुझे बाइज़्ज़त बरी कराएं, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है. मेरी फैमिली मुझे छोड़ चुकी है. मेरी वाइफ मुझसे तलाक का दावा कर चुकी है और मैं अपने माँ बाप, अपनी बहन भाइयों, फैमिली में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा. और हालांकि वो उस केस से अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे बरी कराया. ऐसे कई केसेस थे जिनमें मैंने बेगुनाहों को बरी कराया. तो आज का लेक्चर उन बेगुनाह मर्दों के लिए है, जालिमों के लिए नहीं है. बेगुनाह मर्द के जिनको ख़वातीन, जो इस किस्म की ख़वातीन हैं, ख़वातीन मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो इस किस्म की ख़वातीन प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि प्रोस्टिट्यूट्स हैं,
یا ایسی کال گرلز ہیں جو شریف لوگوں کو پھنساتی ہیں، پھر شریف جو لوگ ہیں بلیک میل ہو کے انہیں لاکھوں کروڑوں دیتے ہیں، اور اگر نہ مسئلہ ہو تو خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں۔ آئے سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ 376 بیسیکلی ہے کیا۔ 376 of PPC says punishment of rape. Whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years or more than 25 years and also be fined. یعنی پھانسی بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور 10 سال سے کم تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد پھر ایک اس میں 1 to 3 آ جاتا ہے، اور اسپیشلی اگر ریپ کسی مائنر کے لیے ہے تو پھر تو اس کو پھانسی ہونی ہی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے۔ لیکن آج کا لیکچر تقریباً 100 سے اوپر جو ریکویسٹ مجھے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ آئیں، غلام سجاد گوپانگ ASC اور GSG لا فرم اسلام آباد، میرے پیجز اور پروفائلز ہیں فیس بک پہ، 100 سے زیادہ مجھے ریکویسٹ آئیں کہ ہمیں ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم اس جھوٹے ایسا مقدمہ ہو تو اس سے کیسے بچیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے اس کو دیکھنی ہے وہ ہے ریپ مینس زنا بالجبر۔ زنا بالجبر کا مطلب ہے کہ جب کوئی ایک مرد یا زیادہ مرد کسی عورت کو، کسی خاتون کو زبردستی مجبور کر دیں اور اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کریں، اس کے ساتھ زیادتی کریں، تو وہ 376 کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر خاتون کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے، جو جونیئر لائرز ہیں انہیں بھی میں یہ سمجھا دوں کہ عورت بے بس ہوتی ہے، مرد طاقتور ہوتا ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے، حالانکہ عورت اب بے بس نہیں رہی، لیکن عورت صنف نازک ہے۔ مرد اگر زبردستی اس کے ساتھ ریپ کرنا چاہے، اگر وہ طاقتور زیادہ ہے، عورت کمزور ہے، تو ہو سکتی ہے، ریپ ہو سکتا ہے۔ لیکن ریزسٹنس، عورت کتنی بھی کمزور ہو وہ ریزسٹنس ضرور کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ وائلنس جو ہے، جب وکٹم جو ہے، جو خاتون ہو جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اس کی جو باڈی ہے، اس کے باڈی پارٹس پہ وائلنس کے نشان ہونے چاہیے۔ یعنی اگر افینس ایسا ہے کہ میں ڈیٹیل میں لیکچر بھی نہیں دے سکتا، حساس معاملہ ہے، یوں سمجھے کہ زبردستی کے نشانات ہونے چاہیے۔ اگر وکٹم کی باڈی پہ سائن آف وائلنس نہیں ہے تو سپریم کورٹ کی کئی ججمنٹس ہیں کہ اٹ از ناٹ اے ریپ کیس۔ اس پہ میں آپ کو ایک لیٹسٹ ججمنٹس دوں، ویسے تو اس پہ کئی ججمنٹس ہیں۔ 2016 SCMR پیج نمبر 2176، 2016 SCMR پیج نمبر 2176 ایک گولڈن ججمنٹ ہے، لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ FIR had been lodged with a delay of 14 days and medico-legal certificate of the alleged victim did not depict any mark of violence on any part of her body. On this ground, bail was granted to accused. اس کے علاوہ بے شمار ایسی ججمنٹس ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خاتون کا جو کیریکٹر ہے وہ ایک فیمسلی بلو اسٹینڈرڈ ہے، اگر کوئی خاتون اس سے پہلے زنا کے کیس FIR مختلف مردوں پہ داخل کر چکی ہیں، اس کے بعد وہ کیسز جھوٹے ہوئے یا سچے ہوئے، اس سے یا اور کوئی ایسا کہ جو خاتون پہ کوئی ایسا کیس ہو کہ پولیس نے کوئی چھاپا مارا ہو
وہاں پہ خاتون کسی ہوٹل میں کسی مرد کے ساتھ برآمد ہوئی ہو، یا خاتون سے کوئی شراب برآمد ہوئی ہو، یعنی کوئی بھی ایسی ایویڈنس جس سے خاتون کا کیریکٹر جو ہے وہ ظاہر ہو کہ ان کا کیریکٹر، یعنی وکٹم جو کلیم کر رہا ہے، کمپلیننٹ جو خاتون ہے، وکٹم جو ہے، ان کا کیریکٹر بلو اسٹینڈرڈ ہے، تو دیٹ از اے گریٹ گراؤنڈ، ویری ویری پاورفل گراؤنڈ فار بیل ایز ویل ایز دی ایکویٹل. آلدو صرف اسی پہ ایکویٹل نہیں ہونا، لیکن ایک مضبوط گراؤنڈ ہے. یعنی ایک خاتون جو پروفیشنل ہے، جو بدکردار ہے، خاتون کو بدکردار کہنا بھی مجھے بڑا آکورڈ لگتا ہے، کیونکہ خواتین انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن جو ہیں 10%، 5% کچھ، تو اگر آپ ثابت کر لیں تو آپ ضمانت بھی لے سکتے ہیں اور بری بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں 2017 کی کچھ ججمنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر میڈیکو لیگل نیگیٹو آ جائے یا ڈیفیکٹو آ جائے تو 376 بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے اور وہ اٹیمپٹ میں آ جاتا ہے، یعنی 376/511. اگر کسی بھی ایف آئی آر میں 376 اور 511 آ گیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایک بہترین وکیل کرنا ہے جو کرمنل سائڈ کا ماسٹر، اور اس سے یہ بتانا ہے کہ اس میں 511 کا جو آفینس لگ گیا ہے یہی میری کامیابی کی ضمانت ہے. اس پہ پی ایل جے 2017 کرمنل کیس لاہور 61 ہے اور 2016 ایم ایل ڈی 307 ہے، اور پی ایل جے 2012 کرمنل کیس لاہور ہے، جن میں ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم ہوئی ہے، یعنی آفٹر اریسٹ نہیں، ضمانت قبل از گرفتاری. وہ جیل ہی نہیں گئے، پولیس نے گرفتار ہی نہیں کیا اور ہائی کورٹ نے ضمانتیں دے دی. اگر مدعیہ جو ہے یا جو وکٹم ہے، جو کمپلیننٹ ہے، وہ اگر ایک سے زیادہ 3، 4، 5، 6 ملزمان کو نامزد کر دے تو اس سے بھی ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ 2014 وائی ایل آر 2642 میں لاہور ہائی کورٹ نے دیا. کمپلیننٹ ہیڈ کاسٹ دا نیٹ وائڈ ٹو امپلیکیٹ مینی پرسنز ان دیٹ کیس. ان کی بھی ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم ہوئی. پھر اگر آپ کو ڈیورنگ انویسٹیگیشن کچھ فائدہ ہوتا ہے تو 1992 ایس سی ایم آر پیج نمبر 600، 92 ایس سی ایم آر پیج نمبر 600 میں سپریم کورٹ نے ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم کیا. اگر اسٹیٹمنٹس میں کوئی ڈفرنس ہے، یعنی وکٹم ایک بات کر رہی ہے، اس کے آئی وٹنس دوسری بات کر رہے ہیں، تو اس پہ 2016 ایم ایل ڈی 307 لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اگر مدعیہ کی، وکٹم کی ملزم کے ساتھ دشمنی ہے، پارٹیز کے آپس میں کوئی دشمنی ہے اس افینس سے پہلے، تو وہ آ جاتی ہے پی ایل جے 2017 کرمنل کیس لاہور پیج نمبر 61 میں. اور پھر نو مارکس آف انجری پہ میں نے سپریم کورٹ بھی آپ کو دی. اب لاہور ہائی کورٹ ایک بڑی فیمس ججمنٹ ہے 1983 پاکستان کرمنل جنرل 2412 لاہور ہائی کورٹ. اس کے بعد آ جاتی ہے 2017 ایم ایل ڈی پیج نمبر 4 لاہور ہائی کورٹ. پھر آ جاتی ہے 2011 وائی ایل آر 789 کراچی لاہور سندھ ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے کہ جس میں پلی آف ایلیبائی پہ بیل دی گئی ہے کہ ملزم وہاں موجود نہیں تھا. اور اگر ایف آئی آر میں نام نہیں ہے تو پھر 2016 کرمنل کیس لاہور ہے پیج نمبر 193. اس کے علاوہ بھی کافی ججمنٹس ہیں جن میں نہ صرف بیل گرانٹ ہوئی ہے، بلکہ میرا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ٹرائل پہ ہوگا
کہ ان میں ایکیوز جو ہیں وہ باعزت بری بھی ہوئے ہیں. آپ نے جس چیز کو سب سے زیادہ دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مارک آف وائلنس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے 376 میں. یعنی زنا بالرضا اور زنا بالجبر، ان دونوں کو جو چیز ڈیفرینشیٹ کرتی ہے، الگ کرتی ہے، وہ ہے مارک آف وائلنس. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے آگے شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی میرا یہ لیکچر پہنچ سکے. اس کے علاوہ آپ جس ٹاپک پہ مجھ سے لیکچر سننا چاہتے ہیں لیگل اسپیکٹ میں، وہ ٹاپک آپ مجھے یوٹیوب کے اسی چینل پہ یا فیس بک پہ مجھے آپ لکھ کر دیں. میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کی ڈیفیکلٹی ہے، جس سبجیکٹ پہ آپ مجھ سے لیگل اسسٹنس چاہ رہے ہیں، اس پہ میں دوں. اس پہ ایک لیٹسٹ میری ججمنٹ آئی ہے جس میں وکیل تھا. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے. دا میٹر واز سردار اورنگزیب ورسز اسٹیٹ، اور یہ پی ایس کھنہ پولیس اسٹیشن کھنہ کا ایک کیس ہے. اس کیس میں 376 اپلائی ہوا. جو خاتون تھی ان کی بھی ایج کافی تھی، یعنی 50 کے قریب تھی، 48 49 یا 50 کے قریب تھی. اور اس خاتون نے میڈیکل بھی جو کرایا وہ بھی 6 مہینے کے بعد کرایا، اور اس پہ بھی ڈیفیکٹیو وہ آیا. اس پہ جو لرنڈ ٹرائل کورٹ میں کے پاس جب پری ارسٹ بیل کے لیے ہم گئے تو ڈسمس ہوئی. وہاں سے پھر انہوں نے اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے میرے خیال میں کرمنل سائڈ کے سب سے قابل ترین جج ہیں. الحمدللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے ہی قابل ترین جج ہیں، لیکن کرمنل سائڈ سے میں نے پرسنلی جو آبزرو کیا ہے وہ محسن اختر کیانی صاحب جو انتہائی قابل احترام اور قابل جج ہیں. انہوں نے صرف 5000 کی کیش شورٹی پہ وہ بیل انٹرم دی، اور اس کے بعد نہ صرف وہ کنفرم کی بلکہ اس کو پھر ریمانڈ بیک کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ کنفرم کر کے یہ مثال قائم نہیں کرنا چاہتا کہ نیچے سے زیادتی ہو. آپ کا ملزم اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ شاید بے قصور ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ریمانڈ بیک کیا کیس. یعنی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو ریمانڈ بیک کیا کہ اس کو آپ دوبارہ سے ایویڈنس کو دیکھیں، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے وہ بیل کنفرم ہو گئی، اور وہ بھی صرف 5000 کی کیش شورٹی پہ. تو آپ نے اس کیس کو اپنے وکیل سے کہنا ہے، اگر آپ وکیل ہیں تو اس کیس کو تھورلی پڑھنا ہے. اور 376 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پہ لگ جائے اس کو گولی مار دیں. اگر اس کے پاس ایویڈنس ہے، اگر وہ بے گناہ ہے، اگر وہ بے گناہی ثابت کر سکتا ہے، اور حالانکہ لا میں all the burden of proof lies upon the prosecution to prove its case beyond any shadow of doubt, and the job of the accused is only to create a single dent in the prosecution story, and that benefit is to be given to the accused not as a matter of grace but as a matter of right. So thank you very much. Allah Hafiz.